अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि इसमें कल की भी एक डेवलपमेंट शामिल कर लेंगे जो बड़ी अफसोसनाक है कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफ़गान शहरियों ने हमला कर दिया। और एक और शर्मनाक उसके बाद जो बात हुई, उन्होंने पाकिस्तानी झंडा कौंसल खाने से उतार कर अफ़गानी झंडा लहरा दिया गया। अब आज इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें कसूरवार जर्मनी की गवर्नमेंट भी है। और अफ़गानिस्तान का तो मामला हम सबको पता ही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहा है। हमने उनके लिए क्या किया 50 साल से, पिछले 50 से भी ज़्यादा साल, 79 से भी अगर आप लगा लें तो ऑलमोस्ट जो है 40 साल से ज़्यादा, हमने 45 साल हो गए। और हमने उनकी जो जंग थी उसको हमने सफ़र भी किया, 1 लाख के करीब हमने शहादतें भी करवाईं, उनको प्रोटेक्शन भी दी। हमने यहाँ पे कलेक्शन कोप भी जो है वो भी उसकी जलगार भी देखी, हमने मंशियात भी देखी और हमने और बहुत कुछ देखा। लेकिन उसका रिवार्ड हमें अफ़गानिस्तान से जो मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में अफ़गान दारंदाजी और दहशतगर्दी ज़ोरों पर है। और इसके लिए भी बात करेंगे कि हमें इसका हल क्या करना चाहिए। क्या अफ़गान हुकूमत से मौजूदा हुकूमत को मुज़ाकरात करने होंगे। इसके अलावा आज DG ISBR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अज़्म इस्तेहकाम जो है वो कोई नया फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है। ये बेसिकली हम चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है पहले से चलते हुए जो ऑपरेशन हैं ये उनका तसलसल है। और हम इसमें चाह रहे हैं कि ऐसी मनसूबाबंदी बनाई जाए कि जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इदारों की जो करप्शन है उसको रोका जाए, क्योंकि इन सब का जो पैसा है वो असले की ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल होता है। ये बात तो समझ आती है कि करप्ट माफियाज और दहशत गर्दों का ताल्लुक तोड़ना होगा। ये तो ISBR के DG साहब ने जो बात की है ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और बड़े अरसे से इस बात की जो है ज़रूरत है पाकिस्तान में कि ये जो ब्लैक मनी है जिसको यूज़ किया जाता है दहशत गर्दी के लिए, क्योंकि यही वो ब्लैक मनी है जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को भी तबाह किया है और ये ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर चली जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि मदरसों की तादाद 32,000 है, जिनमें से 16,000 रजिस्टर्ड है। इन्हें कौमी दायरे में लाना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मदरसों को मुशर्रफ साहब ने फ़रोग़ तो दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। आज सुबह हमने देखा कि मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, उस पर पुलिस ने छापा मारा और उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको अरेस्ट कर लिया अलॉन्ग विद कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन इसके ऊपर जो है बयानात आए हैं शिबली फराज और दूसरों के, उन्होंने कहा जी ये जो मरकज़ी हुकूमत है ये इस वक्त जो है जब से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है उसके बाद ये चाह रही है कि हमारे जो मेंबरान हैं उनको तोड़ा जाए। बल्कि जो साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा कि 3 किस्म की ऑफ़र्स कराई जा रही हैं, और उनका कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड जमा करवाना था, बयान हल्फी वगैरह, वो भी पुलिस ले गई है। दरअसल उनका मौक़िफ़ ये है कि वो पुलिस आई ही इसीलिए थे। लेकिन इसके बाद हम जो आखिर में डिस्कस करेंगे वो मेन टॉपिक है। तमाम टॉपिक्स के को छोड़ दे अगर हम, तो उसको ही अगर हम करें तो वो इतना बर्निंग इशू है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के हाथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तबाह बर्बाद हुए हैं। और महंगे बिजली घर जो कि IPPs हम कहते हैं, जो कि माजी की तमाम हुकूमतों ने जिनको सपोर्ट भी किया है और उनके पावर प्लांट्स को बंद रह के भी अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जो है महीने का मिल रहा है। इसके ऊपर जो प्राइवेट लोग हैं, जो साहब जो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, वो अब बोल रहे हैं, लेकिन अपने निगरान दौरे हुकूमत में वो नहीं बोले थे, तो लेकिन अब वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि वफाकी वज़रा क्यों नहीं बोलते कि जिनके बोलने की वजह से ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ये जो मायदे किए हैं, इनमें कोई रद्दोबदल हो सकता है, या कोई पाकिस्तान के अवाम का जो अरबों रुपया महीने का उनको देकर और उनका जो खसारा है वो अवाम पे डाला जा रहा है, उसको अगर ठीक किया जाए। इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि महंगी बिजली तो
2 دن پہلے بھی 2.95 کی ہے, اور آج بھی ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج بھی شاید کچھ ریٹ بڑھا دیا ہے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آخر کب تک میں میرے ساتھ ہیں. انعام شیخ صاحب, میں شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو, اور خضر بھٹا صاحب, میں جرنلسٹ ہیں, بھٹا صاحب ویلکم ٹو دا شو, اور مظہر چودھری صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ سے شروع کرتے ہیں شیخ صاحب. یہ جو قونصل خانے میں اٹیک ہوا ہے اور پاکستانی جھنڈا اتار کر افغانیوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا, تو پاکستانی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ویسے میں نے جو فورن میں دیکھا ہے, کیونکہ یوزلی وہاں پہ تو کوئی ڈپلومیٹک انکلیو نہیں ہوتے ہیں, یورپ میں بھی پاکستانی ایمبیسیوں میں میں گیا ہوں تو 2-3 پولیس والے ہوتے ہیں, حالانکہ ایکڑوں میں جو ہے ایمبیسیز ہوتی ہیں, تو اس میں لیکن رول آف لا تو وہاں پہ ہے. تو پھر یہ کیا ہوا, اس میں کون کون ذمہ دار ہے, اور یہ وجہ کیا آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے کہ اگر انہیں اٹیک ہوا ہے تو ظاہر ہے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ان کی آتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی وجوہات پہ. وجوہات بڑی گہرائی میں اگر آپ چلے جائیں, آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ 1979 سے لے کے آج 45 سال ہو گئے ہیں, پاکستان نے ہر طرح کی سپورٹ کی, بلکہ ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ افغانی پوری دنیا کے اندر ملازمتیں بھی ڈھونڈتے تھے اور ٹریول بھی کرتے تھے. یہ سلسلہ ابھی تک نہیں رکا. جی, پاکستانی وہ ملک تھا جس کے اندر ہم نے ان کو پناہ دی, پاکستانی وہ ملک تھا جس کے اندر ان کے بیوی بچوں کو پناہ دی, پاکستانی وہ ملک تھا جس نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو آج تک سنبھالا ہوا ہے. پورا یورپ مل کے 10,000 ادھر مہاجرین گئے ہیں تو پورے یورپ میں شور پڑ گیا, تو پاکستان یہ 40 لاکھ مہاجرین کو پالتا رہا. ہوا کیا کہ جس ٹائم پہ یہ افغان وار ختم ہوئی اس کے بعد یہ سارے اسکیٹرڈ ہو گئے, طالبان آئے, طالبان کے بعد پھر ناردرن الائنس کی گورنمنٹ بنتی ہے. ناردرن الائنس کیونکہ انڈیا ان کے ساتھ کافی انفلوئنس رکھتا تھا, انڈیا نے اس وقت پروپوگنڈا یہ کر دیا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے, پاکستان ترقی کرتا ہوا آپ کو نہیں دیکھ سکتا, پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان تباہ ہو جائے, جو کہ بالکل نیگیٹو پروپوگنڈا تھا. لیکن شیخ صاحب I'm sorry to interrupt you, کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ہم جب پروگرام کرتے تھے تو ایک وہ وقت بھی تھا کہ افغانستان میں 8 سے 10 کونسلیٹ جنرل تھے انڈیا کے, اور وہاں سے پاکستان میں انسرجنسی ہوتی تھی. تو یہ خالی انڈیا کے کہنے سے تو نہیں ہوا, اس میں ظاہر ہے کہ ول جو شامل تھی وہ افغانیوں کی تو تھی نا. جی سر 8 سے 10 نہیں 32 کاؤنسل تھے ان کے. اس کاؤنسل آفس کا کام ہی کچھ نہیں تھا ماس وائز کے کہ پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی کریں. اب یہ ہوا کیوں, افغانیوں نے کیونکہ ان کو گورنمنٹ ہی ناردرن الائنس کو امریکہ کے کہنے پہ ملی تھی, امریکہ نے سپورٹ کی تھی, ان کی اپنی تو عوام میں فوٹنگ نہیں تھی, وہ تو صرف کابل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, کابل سے باہر طالبان کا کنٹرول تھا, تو وہ نیگیٹو پروپوگنڈا پھیلتا چلا گیا. اسی نیگیٹو پروپوگنڈا کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری اور پاکستان کی باؤنڈری ہے جس کے اوپر پاکستان نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے لیے باڑ لگائیں گے, انہوں نے کہا یہ باؤنڈری جو ہے یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, یہ بلکہ ڈیورنڈ لائن ہے. ڈیورنڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سائڈ آ سکتے ہیں, وہ اس سائڈ جا سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے, ہم صرف اپنے شناختی کارڈ دکھائیں گے, اسی طرح پاکستانی شناختی کارڈ دکھائیں اور دونوں سائڈ کے لوگ آنا جانا کر سکیں. وہ پرمٹ بھی چلتا ہے نا جی وہاں پہ تو. جی پرمٹ آپ شروع کیا تھا, لیکن یہ واقعی ڈیورنڈ لائن نہیں ہے. اگر یہ 1939 کا معاہدہ دیکھیں, 1925 میں جو ان کا کنگ تھا امان اللہ, انہوں نے باقاعدہ سائن کیا تھا انگریزوں کے ساتھ کہ یہ ہمارا بارڈر ہوگا. تو خیر لوگوں کو اس حقائق کا پتہ نہیں ہے, یہ پروپوگنڈا چلتا رہا افغانستان کے اندر, لوگوں کے مائنڈ کو میڈیا کے تھرو, جو ان کا چینلز تھے ان کے تھرو یہ کیا گیا کہ پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے, پاکستان کی ISI آپ کو ترقی نہیں کرتا دیکھنا چاہ رہی, پاکستان فلانا کر گیا, پاکستان آپ کو دوبارہ ہے. اور پاکستان کے ناردرن لائن سے حالات تو پہلے ہی خراب تھے. آپ نے کرکٹ میچز میں بھی دیکھا ہوگا افغانی کس طرح پاکستان کے ساتھ لڑ رہے تھے, اگریشن نظر آتی ہے. آپ ان چیزوں کو اگر غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا نہ صرف ان کے پلیئرز کی بلکہ ان کے سپورٹرز کی بھی. جی اب آپ ان کو غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ٹائم سے نہیں, یہ تقریباً کوئی 20 سال سے انڈیا اس کے اوپر لگا ہوا تھا, اور انڈیا نے پھر اپنے یہ کارنامہ کرتے کرتے آج وہ اتنا زہر بھر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں. ہر جگہ پہ جدھر افغانی جاتا ہے, حالانکہ ہم تو انہیں اب بھی بھائی سمجھتے ہیں, اب بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آج اب 3 دن کے لیے آپ اپنی بارڈر بند کر دیں, آپ دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے. نہ تو ان کے پاس کھانے کو چاول ہوگا, نہ ان کے پاس آٹا ہوگا, نہ چینی ہوگی. جتنے افغانی آتے ہیں پاکستان سے پرچیز کر کے پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں, پانی تک ادھر نہیں ہے, کوئی چیز تو ادھر ہے نہیں. آپ نے ہی سارا ان کا لوڈ اٹھایا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ گالیاں کھاتے ہیں. اب اس چیز کو ذرا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا, پاکستانی میڈیا کو بھی اس میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا. اس سارے معاملات میں اب پاکستان کی جو فورن منسٹری ہے یا فورن منسٹر ہیں
ان کو کہاں کھڑے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ فورن منسٹری کا نا ابھی اتنا زور نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ زہر بھرا گیا ہے 15-20 سال نہیں، سے۔ میں اس جو ہے اسپیسیفک واقعے کی کل اگر بات کر رہے اسپیسیفک واقعے کی کریں تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اب ان کو امبیسڈر کو بلا کے ڈیمارچ کرنا چاہیے، ان کو آگے پورا رکھنا بڑی چاہیے، اچھی آپ نے بات کی کہ ڈیمارچ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا ایک سوورن کنٹری ہے، ایسا نہ تو نہیں کوئی بھی اٹھ کے منہ اٹھا کے اور ہماری ایمبیسی کو فتح کرنے نکل جائے. Right. This is not on. جی خضر، کیسے دیکھتے ہیں فرینکفرٹ میں جو کچھ ہوا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ہے، ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے اس کے کونسلیٹ کے اوپر اس طرح کسی تھرڈ کنٹری کا کر دینا. اور میں کہتا ہوں سیکیورٹی لیپس ہے اس کے اوپر. ظاہر ہے کہ آپ کا ٹیک پلیز. جی بالکل ایسے ہی ہے سر، بہت شکریہ. جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جو انڈیا نے آج سے 15 نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس کو فیڈ کر رہا تھا افغانستانیوں کو، اور افغانستان ہمارے بھائی کی شکل میں ایک انڈیا کی طرف سے پالے گئے وہ پپٹ ہیں جن کو آج استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف. اور جو ہم بارڈر کی بات کریں کہ افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو 7 سے 8 بارڈر لگتے ہیں، جس میں صرف پاکستان کا واحد بارڈر ہے جہاں سے آپ صرف کسی پرچی کے تحت آ سکتے ہیں، آپ بغیر کسی ویزے یا اس پاسپورٹ کے بغیر انٹر ہو سکتے ہیں اور واپس جا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھا کے آپ سمپلی. اور جس طرح سے انڈیا نے کچھ سالوں میں، بلکہ اب ہم اس کو دیکھنا، ہمیں عوام کو اب سمجھ آئے کہ جب کرکٹ دیکھتے ہیں اس کو عوام بہت زیادہ دیکھتی ہے، وہاں پہ ایگریشن دکھایا گیا، افغانستانی جس طرح پاکستان کے ساتھ بہیو کرتے آئے ہیں. ٹیم کو بھی ہمارے پلیئرز نے ہی کوچ کیا ہے، انضمام نے. اور جی بالکل ایسے ہم لوگوں نے ان کو سکھایا اور یہ چیزیں، بلکہ پاکستان نے جس طرح افغانستان کے لیے فائٹ کیا، جس طرح سے ہم لوگوں نے ان کے لیے باقی دنیا سے منہ موڑا، ان کے ساتھ سٹینڈ کیا ہم لوگوں نے، آج وہی افغانستان ہم سے منہ پھیر کر ہماری جو ظاہر ہے کہ جس طرح سے جرمنی میں جو واقعہ ہوتا ہے، یہ ایسا بات ہے ایک تو جرمنی کی مداخلت اور جرمنی کی اتنی ناقص سیکیورٹی ہے کہ ایک پاکستانی کونسل پہ حملہ ہو جائے اور وہاں پہ پاکستانی پرچم کو جس طرح سے پھینکا جا رہا ہے نیچے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایک پرچم ہی بہت سب کچھ ہوتا ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ تو ہمارے وطن کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا نوٹس تو میرے خیال میں فوری لے لینا چاہیے تھا، ان کو ٹیک لینا چاہیے تھا اس ٹائم، اتنا زیادہ وقت گزارنے کے. ظاہر ہے جو جس طرح سے اب امبیسڈر ہیں ان کو اسی ٹائم جو ہے جواب دہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی کونسل کے اوپر حملہ ہونے کے جواب دہ تو ظاہر ہے وہ ملک ہوتا ہے جس میں اس کونسل کی ظاہر ہے کہ جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ کو یا پاکستانی لوگوں کو، پولیٹیشنز کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے بیان بازی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کچھ چیزیں ہماری خامیاں ہیں جس طرح سے ہم نے افغانستانیوں کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے، اس میں ہم اگر دشمن کو کہیں کہ انہوں نے فیڈ کیا، نہیں، ہماری بھی خامیاں رہی ہیں جس وجہ سے آج افغانستانی عوام جو ہے ہمارے سر کے اوپر چڑھ کر یہ سارے معاملات کر رہی ہے. اچھا، اس واقعے کے بعد پاکستانی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سر اوبیسلی اس کے اوپر ٹیک لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی بنتا ہے، جس طرح جرمنی کی حکومت ہے اس سے اس حوالے سے جو کاروائی ہونی چاہیے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور دوسرا لیکن شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کے جو امبیسڈر کو بلا کے ڈیمارچ کرنا چاہیے، میری اپنے اس کے اوپر اوپینین یہ ہے کہ افغانستان کے بھی جو ہے امبیسڈر کو بلا کے ڈیمارچ کرنا چاہیے، دونوں کو کرنا چاہیے. سر 1949 میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں مخالفت کی تھی. رائٹ. مظہر جی یہ کیا کروا رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ سر دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، تو دیکھیں ہمارے جو معاملات ہیں بڑے عرصے سے بگڑے ہوئے ہیں. اور ایک درمیان میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت جو ہے نا وہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے جا رہا تھا اور طالبان آ رہے تھے، تو اس وقت تھوڑی سی ہماری جو جنرل فیض اور عمران خان کا دور تھا اس میں تھوڑے سی معاملات جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے کہ جھکاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ طالبان کی طرف اور افغانستان کی طرف ہماری گورنمنٹ کا ہو گیا تھا. اب اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ سارا ریورس ہوا ہے. اور جو نئی فوجی قیادت تھی، نئی سیاسی قیادت تھی، مطلب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مطلب جس طرح ہم طالبان سے جو چاہتے تھے کہ اگر ان کی حکومت آئے گی تو ہمارا کم از کم ایک بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس. اور ہوا یہ کہ جو ہے نا وہ طالبان جو تھے وہ پاکستانی طالبان کو جو ہے نا وہ مطلب ان کی ہلا شیری کرنے لگ گئے. اور وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ اسلامی نظام اور اپنا نظام جو ہے نا وہ اس کی خواب دیکھنے لگ گئے. اس کے بعد جا کے ہم نے جو ہے ٹرن لیا ہے اور یہ ٹرن پھر ان کو پسند نہیں آیا، طالبان کو پسند نہیں آیا، افغانیوں کو پسند نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے مطلب یہ اپنی پالیسی میں جو شفٹ لیا ہے اس کے بعد سے حالات افغانیوں کے ساتھ بدلے ہم. مظہر یہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے عوام جو ہوتے ہیں، جیسے ہم پاکستان اور چائنا کی بات کر رہے ہیں،
تو اچھے تعلقات کا جو عکس ہے وہ عوام میں بھی نظر آتا ہے ایک دوسرے کے لیے. جی تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ افغانیوں کے لیے کر کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانی, جیسے ابھی بات ہوئی کہ کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی اور کوئی ہو, افغانی جو عوام ہے, جو عام لوگ ہیں, شہری ہیں, وہ بھی ہمارے دشمن نظر آتے ہیں, حالانکہ ہمارے تو ایسا کنسیپٹ میرے خیال میں نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک جو یہاں سے جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اس کے بعد جو شفٹ ایک آیا ہے, پالیسی میں شفٹ آیا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے افغانیوں کو مطلب جو لوگ ادھر غیر رجسٹرڈ تھے, مطلب جو ہے نا غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے, ان کو نکالنے کا پروسیس شروع کیا. لیکن وہ بھی تو میرے خیال میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا نا. جی جی اس کے وہاں پہ انہوں نے اس کا بہت زیادہ ریاکشن لیا. میں دیکھیں آپ وہی بات ہے کہ آپ, یہ انسانی نیچر ہے, آپ کسی کو جتنا مرضی سپورٹ کرتے رہیں, جب تک آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ مانتا رہے گا, احسان مانتا رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو ریالٹی کی دنیا میں لا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ آپ خود کر لو, تو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. آپ اس سارے معاملے میں ان کے رویوں میں, ان کی انسرجنسی میں مطلب شمولیت ہونے کے تناظر میں کیا کسی سپر پاور کو بھی دیکھتے ہیں ان کے پیچھے, کیونکہ یہ جو طالبان آئے ہیں؟ میں تو بلکہ آپ اگر میں یہ بات کروں تو دیکھیں امریکہ یہاں سے چلا تو گیا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے طالبان چھوڑ گیا. جی پڑھے لکھے طالبان چھوڑ گیا. اور اس کے علاوہ اب جو صورتحال ہے, اب تو اس کا لنک جو ہے نا وہ آپ کی جو کے پی کے حکومت ہے اور آپ کی جو بلوچستان حکومت ہے, مطلب میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں جو مطلب جو ہے نا وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ مطلب ان کے لنک ہے, اور خطرناک سچویشن جو ہے نا وہ ایک بن چکی ہے. اور اس وجہ سے بھی افغانی جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ ہلا شیری ان کو بہت مل چکی ہے. مجھے سنگل لائن آنسر بتا دیجئے, اس واقعے کے اوپر پاکستانی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ آج دوسرا دن ہے. جی پاکستانی حکومت کو دیکھیں وہی بات جو اپنا نام شیخ صاحب نے کہی ہے کہ مطلب جو نا ایک تو جرمنی جو ہے نا اس معاملے میں جرمن کے جو ایمبیسڈر ہیں مطلب ان کو بلایا جائے, ان کو ڈیمارچ کیا جائے, اور افغانیوں سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ آخر کہاں تک جو ہے نا وہ چاہتے کیا ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا وہ پاکستان دباؤ ڈالے اور مطلب جو ہے نا اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. آپ کا ٹھیک آ گیا. شیخ صاحب, پاکستان میں افغان دار اندازی اور دہشت گردی پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک تو ریزن یہ بتایا کہ ہم نے ان کو انوالو نہیں کیا ہے, پچھلی حکومت نے یا آپ کی حکومتوں نے, افغانیوں کو. ایک ان کو یہ بھی گرج ہو سکتا ہے, ہم جیسے امریکہ چھوڑ کے چلے گیا تھا 90s میں ان کو, اور وہ ہمارے لیے عذاب بن گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپریشن تو ظاہر ہے اس کے خلاف تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن کیا افغان حکومت سے فوری مذاکرات کرنے ہوں گے, ان کو انگیج کرنا ہوگا؟ کیونکہ میرے خیال میں بات چیت کے بغیر تو اس کا حل نظر نہیں آتا ہے. آپ کا ٹیک؟ سر اب جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, ہم نے ان کو ایک وقت تھا بہت گلوریفائی کیا تھا, لیکن اب ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. لیکن افغانستان کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ چلے جائیں اور 1950s 60s میں چلے جائیں تو اس وقت آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ کمیونزم باقاعدہ ادھر ہوا کرتی تھی, اور رشیا نے اپنا کمیونسٹ صدر ادھر اپوائنٹ کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے کنگ کہا ہوا تھا. نجیب اللہ بھی ان کا ہی تھا بعد میں. جی اب وہ افغانی اتنے ٹرموائل سے گزرے ہیں. ایک وقت ان کے اوپر کمیونزم نے انفلوئنس کیا ہوا تھا, رشیا نے, جب وہ ورلڈ پاور ہوا کرتا تھا. جب وہ نکلا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ان کو انفلوئنس کر لیا, طالبان ریجڈ آ گئے, طالبان کی وہ والی قیادت آ گئی جو بہت ریجڈ تھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ناردرن الائنس آ گئی جس کا کوئی گرپ ہی نہیں تھی, جو صرف کابل کے اندر تھی, کابل سے باہر ان کی کوئی سلطنت ہی نہیں تھی. تو یہ بڑا ہی ان کا ٹرموائل سسٹم چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ان کا مطلب ایک نا ہوتا ہے پوری ایک نیشن بلڈنگ کی جاتی ہے, تو وہ ان کی نہیں ہو پائی. لیکن شیخ صاحب ایک اور فیکٹر جو میں دیکھتا ہوں شاید لوگوں نے اگنور کیا ہو, ہمارے وفاقی وزراء کو بھی نہ پتا ہو, اس وقت وہاں ڈیولپمنٹ تو بہت ہو رہی ہے, ایون چائنا بھی کر رہا ہے, امریکن جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو کیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد ان کے کچھ دماغ خراب ہو گئے ہیں؟ سر امریکنز تو بالکل نہیں کر رہے, چائنیز کر رہے ہیں, اور چائنیز اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سی پیک کے ساتھ ساتھ کیونکہ ادھر تھریٹس ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں, چائنا چاہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے تھرو یا آذربائیجان نکل جائیں گے یا ہم ایران کے تھرو ادھر کی ہم بندرگاہ یوز کر لیں گے. تو چائنا یہ اس طرح کے پروسیس آلٹرنیٹ بنا رہا ہے. پاکستان کو تو اس نے قرض دیا ہوا چائنا نے, ادھر وہ فری میں بنا کے دے رہا ہے وہ اپنے بینیفٹ. اب ڈائیلاگ کی جہاں تک آپ نے بات کی, پاکستان نے کیا نہیں کیا افغانیوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر اس وقت جب طالبان نے آنا تھا,
پاکستان نے ادھر سے ساروں کو پک اپ کیا ایمبیسیز کو اور سولجرز کو, ایک بندے کو شہید نہیں ہونے دیا, ایک بندے کو نہیں مرنے دیا, کوئی خانہ جنگی نہیں ہونے دی. اس سے بڑھ کے پاکستان اور کیا قربانی دے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی جس میں وہ سارے کے سارے اسلام آباد آئے تھے, اسلام آباد سے پھر آگے جس ملک کے اندر ٹریول کیا ہے. یہ تو بڑی حقیقت ہے. تو پاکستان کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. ہاں اگر سمجھنے میں کوئی کمی ہے اب افغان کاؤنٹر پارٹس کی ہے, ان کو اب سمجھنا پڑے گا. رائٹ. جی خضر, یہ جو افغان دار اندازی اور دہشت گردی ہم 50 سال سے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, پھر ہم گلہ بھی کرتے ہیں, وہ ہم نے دہشت گردی بھی صحیح, اسمگلنگ بھی صحیح, کلیشنکوف, منشیات اور پتہ نہیں کیا کیا. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آج 2024 میں بھی ہم دعائی دے رہے ہیں کہ یہ در اندازی بھی ہو رہی ہے, دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے کیا اس کو فوری طور پہ افغان حکومت سے مطلب جو نیشنل لیول کے اوپر فورن منسٹری کے اوپر ان کو انگیج کرنا چاہیے, یہ کیا کرنا چاہیے؟ سر بہت ضروری ہو چکا ہے اس ٹائم. دیکھیں جب بھی پاکستان میں کوئی دھماکہ اور وہاں پہ افغانستان یا طالبان کا نام آتا ہے تو اس ٹائم یہی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ جی افغان بارڈر کو بند کر دینا چاہیے, پاکستانی حکومت کو کوئی انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ اس معاملے کو روکا جائے. ہر دفعہ ہم بات بلکہ یہ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں آپ لوگ, اور ہم بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اب پاکستانی حکومت کو انیشیٹو بلکہ لینے کی نہیں بلکہ لے لینا چاہیے ان کو. اب ضرورت بن چکا ہے کیونکہ ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو ہمارے بارڈر سے ہٹ کے پاکستان کے اوپر تو باہر دوسرے ممالک میں حملے ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے افغانستان کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے کہ افغانستان خود کے اس کے اندر یہ چیزیں یہ ول نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھ سکے یا ان کے ساتھ کسی طرح کی اس طرح سے حرکات کر سکے. اس میں اوبویسلی امریکہ گیا تو اس نے جس طرح سے مودی کو لایا گیا اور جس طرح سے انڈیا کو کہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے, پھر انڈیا افغانستان کو کہاں سے کس طرح سے اس کی امداد کی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ پراپرلی ایک واضح طور پہ ایک ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو باقی طرف سے تو نہیں لیکن ان کے بارڈر سے ان کو جس طرح سے بھی آپ جس طرح بلوچستان ہو گیا, KPK ہو گیا, ان کو جتنا نقصان بارڈر کے تھرو پہنچایا جا سکتا ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر پاکستانی گورنمنٹ جو کہ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی پارٹی آئے گی وہ انیشیٹو لے گی اور نون لیگ کریڈٹ لے جائے گی یا پھر PTI آ کے کریڈٹ لے جائے گی, اس میں تو فورن منسٹری ہے پلس اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ان کا کام بنتا ہے. اور یہ دیکھیں آج نہیں بلکہ جب ایک ملک میں جو کہ پراپرلی آپ کا ایک لا ہے کہ کوئی بھی بندہ بغیر ویزے کے پاکستان میں انٹر نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آٹومیٹیکلی ہمارا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے, اس کے باوجود آپ کسی کو لیکن وہ تو غیر معمولی حالات تھے نا, پھر ان کے ساتھ ہمارا ظاہر ہے کہ رشتہ داریاں بھی ہیں ان کی آپس میں, ان کا لیکن سر یہ معاملہ ہم کافی ٹائم سے برداشت کرتے ہوئے یہ تو دیکھیں نا یہ تو ذمہ داری مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کی تھی نا کہ کوئی ایسا پیرامیٹر طے کرتے کہ آپ اگر رشتہ داریاں بھی ہیں آنا جانا بھی ہے اس کا کوئی پراپر سسٹم ہوتا, وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم نے جتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس ٹائم بھی ہم لوگوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. اگر اب بھی نہیں لیتے تو پھر اللہ نہ کرے کل کو کسی اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ ایسا نہ ہو. کیونکہ جس طرح سے اب حالات اب اندر کے پاکستان کے حالات دیکھیں تو عوام اندر کے حالاتوں میں بھی مر چکی ہے, سوچ کے ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, اوپر مطلب خدا نہ خواستہ جو خراب کیا جا رہا ہے. ویک سٹیٹ جو ویک ریاست ہوتی ہے جی وہ دشمن کے لیے ہمیں آپس میں الجھا کے باہر والا ہو جاتی ہے نا. جی بالکل ایسے. جی مظہر, یہ جو در اندازی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں, اس کا رونا تو ہم بڑے سالوں سے پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. اب پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ لیکن یا تو دہشت گردی کو روکے, لیکن میرے خیال میں پوری دنیا میں دہشت گردی کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے, اور اسپیشلی جو بارڈر کے ساتھ ہمارے دیوار کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے, رشتہ داریاں بھی ادھر ہیں, آنا جانا بھی نہیں آپ روک سکتے. تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو جس میں انٹیک جو ہے ہماری آرم فورسز کا وہ مسٹ ہے؟ دیکھیں اس میں جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی آرم فورسز ہے اور حکومت ہے اس وقت وہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک فیصلہ لے چکے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ہر حال میں روکنا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اور اس حوالے سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی مسئلہ بنا ہے نا یہ پچھلی حکومت کے دور میں ہے کہ جس وقت عمران خان اور جو ہے نا اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو وہ پاکستانی طالبان ہیں مطلب جو ہے نا ان کو واپس KPK میں بسائیں اور قومی دھارے میں لائیں, کیونکہ عمران خان کی شروع سے یہ سوچ تھی کہ دہشت گردی کو جو ہے نا وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, مطلب ہم ان کو نہ ماریں. تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ میں جو پالیسی اپنائی گئی ہے یہ اس کا رد عمل ہے. اور اب لیکن وہ عمران خان کی اکیلی سوچ تھوڑی ہے, اس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں,
اور میرے خیال میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی قومت نہیں کر سکتی, میں وہی بات کر رہا ہوں, کرنا بھی نہیں چاہیے. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ایک پیج پر تھی, اور اس وقت جو فیصلے ہوئے آپ کو چائے کا کپ یاد ہوگا, اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اب ہمارے لیے مسئلہ کیا بنا ہے؟ مسئلہ وہی بنا ہے کہ جو لوگ آپ کے KPK میں بسائے گئے ہیں اور وہ آج ہمارے لیے مسئلہ بن چکے ہیں. اب کیا ہے, مطلب اگر ہم طالبان کے ساتھ بات کرتے ہیں, افغانستان کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو وہ ان کی فیور کرتے ہیں, ان کی مطلب جو نا ہمیں دے دیتے ہیں کہ بھئی ان کا یہ کریں, ان کو اس طرح سے اکاموڈیٹ کریں, یہ کریں. وہ ہم کر نہیں سکتے. لیکن مظہر کسی دور میں بھی مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلے, چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, ایون آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2013 بلکہ 2008 سے پہلے بھی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ جو دہشت گردی ہے اور بڑی تیزی سے اس وقت تو بہت زیادہ تھی, بوم بلاسٹ اور یہ سب کچھ, یہ کسی دور میں رکی تو نہیں ہے. جی اس وقت جو صورتحال تھی, اس وقت جو پالیسیاں تھیں, دیکھیں وہ آپ کی مشرف نے جس طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور مطلب جو ہے نا وہ ان کے آگے مطلب لیٹ گیا تھا, اور اس وقت وہ اس وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہو رہے تھے اور حملے ہو رہے تھے. اس وقت بھی یہ پاکستانی طالبان جو تھے وہ پاکستان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے. پھر اس کے ساتھ ہم نے مطلب جو ہے نا آپریشن کیے اور کافی حد تک جو ہے نا وہ ہم نے معاملہ کلیئر کر لیا. اس کا فوری حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ حال میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اس حوالے سے دو ٹوک اور حتمی پالیسی جو ہے نا قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں قوم تو کھڑی ہے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نہیں, آپ کا جو KPK ہے وہ نہیں کھڑا سر, آپ کا جو بلوچستان ہے, آپ کا جو اس میں KPK ہے, پولیٹیکل عزائم آ جاتے ہیں نا. میری بات سنیں, آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی مطلب جو ہے میننگ فل مذاکرات کر سکتی ہے ان کے ساتھ؟ کر سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرتی کیوں, وہ آگے سے جو مطلب افغان مطلب جو ہے نا طالبان ہیں وہ بہت جو ہے نا ان کی شرائط بڑی سخت ہیں, ان کے اوپر ہم نہیں آ سکتے. تو پھر تمہاری فورن پالیسی کی ناکامی ہو گئی نا. نہیں ناکامی نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب ہم ایک بارے میں مطلب ہم نے دو ٹوک فیصلہ لیا, وہ ہمیں اگر بیک فوٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہماری جو مطلب ساری ایفرٹ ہے ابھی تک کی وہ ساری خو کھاتے میں. اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو 1974 میں 95,000 جنگی قیدی اور 5,000 مربع میل جگہ بھٹو جیسا پرائم منسٹر اگر انڈیا جیسے دشمن سے واپس لا سکتا ہے تو پھر تو موجودہ حکومت کی ناکامیاں ہوگی. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ون لائن آنسر دے دیجئے, کیا موجودہ جو مرکزی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کے اوپر ہم اس میں افواج پاکستان کو نہیں لے کے آ رہے, ان کا ایک رول علیحدہ ہے, متعین بھی ہے, یہ فوری مذاکرات کوئی میننگ فل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ ہمارے فورن منسٹر صاحب جو ہیں کیا وہ اتنے گٹسی ہیں کہ مطلب یہ معاملات کو کسی کونے پہ لگا سکیں؟ کاشف بھائی اس کے اوپر نا تھوڑا سا آپ کو پیچھے بھی جانا پڑے گا اور ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا حقانی گروپ کا بڑا نام لیا جاتا تھا کہ بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے, اس میں ملا یعقوب تھے. ملا یعقوب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سمتی رکھتے تھے, لیکن اب ادھر ایک TTP خراسان بھی آ گئی ہے. TTP خراسان وہ ہے جو کہ گلف میں لڑ رہی تھی, جو سیریا میں لڑ رہی تھی, وہ لوگ آ چکے ہیں. ان لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے. ان کا جو اب مین گڑھ ہے وہ سپن بولتک ہے. سپن بولتک افغانستان کا پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے, بالکل ساتھ بارڈر. کسی زمانے میں آپ کو پتا وہاں پہ سمگلنگ کا وہ ابھی بھی گاڑی ہے, ابھی بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اسی رستے سے آ رہی ہیں, جو DGI اسپار نے بھی جس کا ڈسکس کیا تھا. یہ بھی کرتے ہیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے طالبان, افغانستان طالبان پہ زور دیا ہے کہ آپ ان کو سپن بولتک سے اٹھائیں. یہ 35 سے 40 ہزار ہیں, ان کو اٹھا کے آپ ازبکستان کے بارڈر کے قریب لے جائیں تاکہ یہ پاکستان پہ حملہ نہ کریں. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے افغانستان کو کچھ پیسے بھی دیے ہیں کہ آپ ان کو ریلوکیٹ کریں اور ان کو پھر سمجھائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ نہ کریں. اور اسی وجہ سے کچھ کو ابھی ریموو بھی کیا گیا لیکن باقیوں کو بھی ریموو نہیں کیا گیا. اور میرے پیشے رو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عمران خان کے دور میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان طالبان کو جو پاکستان کے خیر خواہ کو واپس لایا جائے. وہ واپس آئے, اس وقت ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن بے پناہ پیسہ تھا. انہوں نے ادھر سے یہ اسلحہ خرید کے دوبارہ سے انفلوئنس کیا اور اب وہ ٹیریٹریز اپنے قبضے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹائم وہ ٹیریٹریز ان کے قبضے میں ہیں, جو کہ اب آپ کو پھر وہ باقاعدہ جو اب کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشنز, یہ ٹارگیٹڈ آپریشن اس طرف ہونے ہیں. رائٹ. مظہر آپ سے سوال کر رہا ہوں, DGI SPR کا آج پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عزم استحکام ہے, فوجی آپریشن نیا نہیں ہے کوئی, اور کسی کو اس کے علاقے سے یا گھر سے نکالا نہیں جائے گا اس میں, اور یہ پہلے سے چلتے آپریشن کا تسلسل ہے. عزم استحکام کا مقصد جو ہے دہشت گردی کے خلاف مطلب پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ پیو کرنی ہے, ایون کرنی ہے. اس کے علاوہ سمگلنگ اور اس قسم کے جو دندے ہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکنا ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیاز اور دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ توڑنا ہوگا. مجھے ان کی پریس کانفرنس میں کی سب سے جو آپ کہتے ہیں کریم تھی یہ جملہ تھا کہ کرپٹ مافیاز اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا خطرناک ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اور وہی پیسہ جو ہے دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. اور مدرسوں کے بارے میں بھی بات کی, آپ کا ٹیک اس کے اوپر ہے؟ ہاں جی دیکھیں, یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ساری جو معاملات ہیں جو جرمنی میں جو واقعہ پیش آیا اس کو بھی اس میں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے مطلب آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کی جو قیادت ہے, فوجی قیادت ہے, اس بارے میں مطلب جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقف پہ وہ انہوں نے مطلب دو ٹوک موقف پہ آ چکے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ, اس کو اب کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن اب وہی بات آ گئی ہے کہ دیکھیں آپ کو مطلب جو ہے نا وہ جو لوگ آپ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں آپ کو ان کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے ہزار جو ہے نا وہ آپریشن کیے گئے ہیں, اس میں ہمیں خطرہ بھی ہوگا, ہماری فوج کو بھی خطرہ ہوگا, سارے مسائل بنیں گے, لیکن یہ معاملہ اب چلے گا, دیر تک چلے گا. تو اچھا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو انہوں نے بات کی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی, اسمگلنگ, کرپشن, اس میں کسٹمز بھی آتا ہے, ہماری سویلین لا انفورسز جو ہیں ساری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کو ختم کرنا صرف فوج کا کام تو نہیں ہے, باقی کیپیسٹی جب تک نہیں بڑھائی جائے گی سویلین اداروں کی, یہ 20 سال سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ یہ جنگ تو سب کی ہے, تو اس میں اگر دیکھیں نا کسٹمز جو ہے اسمگلنگ نہیں روکتی ہے, جیسے انہوں نے گاڑیوں کی بات کی, ٹھیک ہے جی وہ تو آتی رہیں گی. اس کے بعد جو اسلحہ اسمگل ہوتا ہے وہ بھی بارڈر سے ہوتا ہے, اس میں کسٹمز بھی ہے, لیویز بھی ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. اور اسمگلنگ کی گاڑیوں کو 2 نمبر رجسٹریشن کرنے والے کون ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ جو اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے بغیر یہ کیسے ہوگا؟ ہاں جی یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں یہ شروع سے یہ معاملات رہے ہیں ہمارے, ہم ایران کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھاتے ہیں کہ وہاں سے تیل مطلب جو نا تیل سمگلنگ ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں رپورٹ, لیکن مسئلہ ہے کہ چیزیں رک نہیں پاتی ہیں. ابھی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ 1000 پتہ نہیں من کا ہے یا ٹن کا ہے, وہ انہوں نے منشیات جو ہے نا وہ پکڑی ہے افغان بارڈر سے. تو یہ معاملات جو ہے نا وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باڑ بنائی گئی ہے, یہ سارے معاملات ہیں, یہ واضح کرتے ہیں کہ اب ہم افغانستان کو جو ہے نا وہ ایک نارمل کنٹری کی طرح جو ہے نا وہ لانا چاہتے ہیں, لیکن افغانی آنا نہیں چاہ رہے. لیکن وہی بات جو ابھی بھٹا صاحب نے آپ کی کی ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن افغانیوں کا سب سے بڑا آپ کو پتا ہے سب سے جو منشیات کا دھندا ہے وہ تو پوری دنیا میں, اور ان کے لیے تو ترنے والا تو پاکستان ہی ہے نا. آرام سے ادھر بھیجا آپ نے, کروڑوں روپیہ کما لیا. جی خضر, یہ آئی ایس بی آر کی جو میٹنگ تھی, ڈی جی آئی ایس بی آر کی, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ انہوں نے 2 باتیں میرے دل کو لگی ہیں کہ کرپٹ مافیاز اور دہشت گردوں کا تعلق توڑنا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے جو مدرسوں کے اوپر بات کی, انہوں نے کہا جی 32,000 آفیشیل مدرسے ہیں جو ہمارے ریکارڈ میں ہیں, جن میں سے 16,000 جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, باقی 16,000 رجسٹرڈ نہیں ہیں. اینڈ نو بڈی نوز کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, ان کے بچوں کا سلیبس کیا ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا ٹیک؟ سر یہ بہت اہم جو نکات تھے انہوں نے واضح کیے ہیں. اگر ہم اپنے پاکستان کی میجورٹی دیکھیں جن کی رجسٹریشن نادرا ہمارے جو ظاہر ڈیٹا ریکارڈ رکھتے ہیں ہمارا, اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد مانگنے والے جو لوگ ہیں جو کہ بیگرز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا بھی ڈیٹا نہیں ہے ریکارڈ. آپ نے گلیوں میں دیکھا ہوگا جو جھگیوں والے لوگ ہیں ان کے بھی آئی ڈی کارڈز نہیں بنے ہوتے کیونکہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو وہ چلتے پھرتے ہمارے دہشت گرد ظاہر ہے جن کا ڈیٹا نہیں ہے پاکستان سے, جن کا پتا ہے, ان کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ ان کو کیا ان سے کوئی انفارمیشن نہیں لیکس ہوتی ہوگی؟ کیا وہ آپ کے وہاں کے انوائرمنٹس کے بارے میں کسی کو نہیں آگاہ کرتے ہیں جب آپ کی ان کے اوپر نظر بھی نہیں ہے؟ دوسرا اچھا نظر پہ رکھنا, آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ان سب کے اوپر نظر رکھنا کیا مطلب جو سیکورٹی فورسز کا کام ہے کہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے پوری نیشن کی؟ سر جب قوم سو جاتی ہے تو میرے خیال میں حکمران بھی کچھ نہیں کر پاتے اس کا, کیونکہ ہم لوگ خود بھی اندر سے جو ہے نا اپنے ضمیر مار کے اپنے آج ہم پورا دن اپنے بارے میں سوچتے ہیں ارد گرد کی کیا خبر رکھنی ہم لوگوں نے. دوسری بات یہ ہے یا پھر اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, الجھا دیا گیا, مسائل بھی جو بنا دی گئے پاکستان میں. بندہ کیا سوچے؟ بندہ اب ملک کا سوچنا تو دور کی بات, اپنا بھی سوچنے سے بندہ جو ہے نا اس کو بی پی اس کا ہائی ہو جاتا ہے.
اب اس کے بعد 16,000 جو ریکارڈ میں نہیں ہے مدرسے, اس کا کام کس کا تھا, اس کو لانا کون؟ اب جب افغانیوں کو, اب وہی چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو افغانی تھے پاکستان میں رہنے والے, ان کا ڈیٹا کہاں پہ ہے؟ جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کے تو آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھے, جن لوگوں کو واپس بھیجا گیا پاکستانی بنا لیا بہت ساروں نے, اور ان کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ جس طرح سے بنایا گیا تھا, جس طرح سے ان لوگوں کو ریکارڈ میں لایا گیا تھا, وہ بھی 5,000 لوگ ایسے سامنے ہیں جن کو کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کا آئی ڈی کارڈ بنائے اور جس طرح سے ان لوگوں کو سامنے لائے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھی جو کہ ذمہ داری اب عوام کے سامنے. اچھا, یہ 16,000 مدرسوں کا جو معاملہ ہے, ہاؤ یو سی اٹ, اس کو اگر وہ چینلائز کرنے کی کوئی بھی حکومت کوشش کرے گی یا پھر آرم فورسز کریں گی, تو اس میں ہمارا مذہبی طبقہ, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جو ان مدرسوں کو چلاتے ہیں, ان کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی بڑا شدید ہے. سر ظاہر ہے وہ تو سر پھاڑیں گے ہمارا. آپ کس ادارے کو, آپ کس مدرسے کو جا کے چیک کریں گے اور کس کے اوپر بلیم کریں گے؟ حل کیا اس کا؟ نہیں ہے حل اس کا یہی ہے کہ آپ کو یہ اب چیزیں, یہ پانی جو ہے وہ سر سے تار ہو چکا ہے, اس کا یہی حل ہے کہ یا تو آپ فائٹ کریں یا پھر جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, آپ روکنا تو پڑے گا اس کو. یہ اس پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ مدرسے جو 32,000 میں سے 16,000 رجسٹرڈ ہیں, اور میرے خیال میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمام غلط ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو نیشنل قومی ادارے میں رہنے کے لیے آپ کو سب چیزوں کے جیسے اپنا ثبوت تو دینے پڑتے ہیں, اور آپ سلیبس کیا ان کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے مدرسوں سے ہی دہشت گردی شروع ہوئی, پھر ان پہ یہ اٹیک ہوئے. تو یہ جو 16,000 ہیں اس کو چینلائز کیسے کریں گے؟ سر سعودی عرب کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں یہ سب کے سب ایک ہی واز دیتے ہیں, اور جو حکومت کہتی ہے, اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو حق میں وقت کہہ رہا ہے اس کے مطابق واز دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے بادشاہ بھی ہے نا جی, اب آپ دوسری طرف اگر آپ نے سسٹم لانا ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو شیخ کرنا صاحب, ہم پڑے تو جمہوریت کا وہ ڈول بجاتے ہیں نا سر, وہ جمہوریت بھی ہماری پوری نہیں ہے نا. وہ ڈول بجاتے ہیں نا. یہ دیکھیے کہ یہ سول گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس طرح آپ مدارس کی بات ہے, یا جس طرح ابھی بات کر رہے تھے بھائی کے خانہ بدوش ہیں جو جن لوگوں کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے, یہ ایک ایس ایچ او لیول کا کام ہے. ایس ایچ او کو یہ انٹیلیجنس اپنے اپنے علاقے کی رکھنی چاہیے, وہ مصروف ہیں اپنے پیسے کمانے. لیکن شیخ صاحب یہ جو پولیٹیکل یہ صرف دور دراز کے علاقے نہیں ہے, میرے خیال میں لاہور میں بھی بہت سارے مدرسے ایسے ہوں گے بہت ساری آبادیاں سٹیز کے اندر ہوں گے, لاہور میں ہیں, باقی شہروں میں بھی یہی حال ہے, جن میں وہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے مدرسے کھلے ہوئے ہیں. کراچی میں آپ چلے جائیں, بہاری, بنگالی بے پناہ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, جن کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو پھر تو یہ لاجک کی بات ہے نا کہ یہ اب سول گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. آج ڈی جی آئی اس پہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم ایک علاقے کو سینیٹائز کر لیتے ہیں, کلیئر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, میں بار بار کہہ رہا ہوں ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, کسی کو بھی انٹرنلی ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہم ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز کریں گے, جس جگہ پہ ہمیں نظر آئے گا. تو پہلے بھی ہو رہی تھی جی, انہوں نے کہا اس کی کنٹینیوشن ہوگی. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو عزم استحکام ہے, اس کی جو بدگمانیاں پھیلانے میں موجودہ حکومت کے جو بڑے لائق فائق وزراء ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے کہ جو مدعا تھا اس کو وہ بیان ہی نہیں کر سکے؟ سر یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفائن کرے. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, بڑی خطرناک ہے. نیگیٹو پروپوگنڈا جب فوج کے خلاف ہو جاتا ہے, فوج کو ڈیمورلائز, وہ روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہر بارڈر کے اوپر شہادتیں دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ بیچارہ جس نے آج انہوں نے بتایا جو بم کے اوپر لیٹ گیا تھا تاکہ باقی لوگ بچ سکیں, وہ بھی تو ایک انسان تھا, اس کو بھی اپنی جان پیاری تھی, اس کے بھی کوئی عزیز و اقارب تھے, اس کے بھی پیچھے بچے تھے, کوئی ماں باپ تھے. ہم ان شہادتوں تو کوئی اسی طرح گن نہیں رہے. آج میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ 96% آف دی آرم فورسز جو ابھی سرو کر رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے بالکل ساتھ ہیں. پاکستانی فوج کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کی. جس جگہ پہ ہمارے فوجی کو آرڈر ملتا ہے وہ ادھر جاتا ہے, اور دہشت گردوں کو آپ نے دیکھ لیا بنو کے اندر انہوں نے دیوار گرا دی, وہ مقابلہ کرتے رہے, حالانکہ تعداد میں کم تھے, 8 سے 10 تھے, وہ شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے اینڈ تک مقابلہ کیا تاکہ اور کمک آ جائے, اور انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا. تو یہ بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ جس ٹائم پہ وہ سینیٹائز کر کے نکل جاتے ہیں, اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹ کی آگے رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں, چیزیں بہتر کریں, ایجوکیشن بہتر کریں, ہیلتھ سروس بہتر کریں. آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے اپنے اتنے عرصے کے اندر, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن برا لگتا ہے, کیا کریں, کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں کے پی کے اندر, آپ بتائیے کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں, لیڈیز کی کتنی, خواتین کی کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں. سوالوں کے جواب تو آپ کو خود مل جائیں گے سر. جی ہاں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مظہر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ بدترین صورتحال ہے دہشت گردی کی بھی, اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن اپنے عروج پر ہے, اور ہم اگر موجودہ حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ, اور جو گورنمنٹ گئی ہے یا عمران خان کے جو
رہنما ہیں جب وہ ہیں ان کے خلاف ہر 2 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مسائل کچھ اور ہیں. مطلب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیشن کو آگے لے کے جانے کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہمیں یہاں پہ سیاسی استحکام بھی چاہیے اور معاشی استحکام بھی چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نوابزادہ نصر اللہ جیسی قادور شخصیت تو پاکستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے؟ تو یہ رول جو ہے تمام پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھانے کا کون ادا کرے گا، تاکہ سب کو بٹھا کر ایک مشترکہ جو ہے ایجنڈا لاہے عمل تیار کیا جائے ٹو ایریڈیکیٹ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیررزم ہے، اور جو باقی بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کا حل کیا جائے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ بیڑا جو ہے پاک فوج کو ہی اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں پاک فوج کو پھر وہی بات آ جائے گی جب یہ سارے معاملات ہیں، وہ پہلے بہت سے معاملات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لیکن 1993 میں آپ کو یاد ہو، سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، پھر آپ کے فینز مجھے کہتے ہیں اندر بولتا ہے یہ، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی نواز شریف کا اور بے نظیر کا جب معاملہ خراب ہوا تھا تو ہمارے ایک آرمی چیف نے بلایا تھا، ان کو بٹھا کے سمجھایا تھا، اسحاق خان سے بھی ریزگنیشن لیا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر سے بھی لیا تھا، اور پھر فریش الیکشنز ہو گئے تھے، تھوڑا کام آگے چل پڑا تھا. دیکھیں آپ نے بات وہ کی ہے نا، دیکھیں وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. دیکھیں اس وقت 2 سیاسی جماعتوں میں مسائل تھے، کشیدگی تھی، نفرت تھی، یہ وہ. اس وقت جو ہے نا وہ آپ کی جو ایک سیاسی جماعت ہے جس کو میجارٹی عوام کی مطلب جو ہے نا وہ حمایت حاصل ہے، وہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو جو مقتدرہ ہے، اس کے مطلب جو ہے نا وہ اگینسٹ جا رہی ہے. اور آج کی جو کانفرنس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک جو مطلب سیاسی فرقہ ہے یا جس طرح وہ لوگ سیاسی مافیا ہے جو کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہاں ہے کہ یہ 2 جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، ان کے درمیان ڈیفرنس ہے. ڈیفرنس بیسیکلی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی مقتدرہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا برسر پیکار ہے. اور اس حوالے سے اس وجہ سے فوج کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جائے، کیونکہ جو آپ کی دوسری جماعت ہے جس کو مطلب جو ہے نا پی ٹی آئی میں کہتا ہوں، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے نا وہ نمائندگی مل جائے اور ہمیں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنا دی جائے. اس کے علاوہ وہ کسی بات پہ تیار نہیں ہے. اب یہ کیسے پوسیبل ہے؟ آپ کے مطابق جو موجودہ حکومت ہے اس کو مطلب ٹھیک ہے، جسٹیفائی ہو چکی ہے اور لیجیٹیمیٹ ہے، اس کو چلنا چاہیے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک فیصلہ آیا، اگر یہ فیصلہ حکومت جو ہے نا وہ اس کو مان بھی لے تب بھی یہ حکومت چل سکتی ہے. یعنی مخصوص نشستیں اگر دے بھی دی جائیں تب بھی عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہوتا رہے. حکومت چل سکتی ہے، عوام نہیں چل سکتی. دیکھیں باقی یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اگر آپ 2 سال کے اندر 1 سال کے اندر جو حکومت ہے اس کو مطلب جو ہے نا سائڈ پہ کر کے اور دوسری پارٹی کو مطلب جو ہے نا اقتدار دے دیتے ہیں تو پھر بھی یہاں نفرت نہیں رکنی، یہاں سیاست میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کا مطلب جی خضر سر اسی طرح یہ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور دوسروں کو سپیس نہ دینا، یہ ہمیں سمجھ آ گئی 6 ماہ کے بعد کہ یہ موجودہ حکومت کا وجود جو ہے وہ نہ تو عوام مان رہی ہے اور نہ ہی ان کی گرپ ہے. یہ شاخسانہ ہے فرینکفرٹ میں، یہ افغان دار اندازی، ہماری افواج یہ پاکستان تو لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس میں حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ حکومت کی فورن پالیسی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ یہ تو فیلئر ان کا ہے. شیخ صاحب ایگری کریں گے میری بات سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ نون لیگ تو اس وقت صرف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے اور ان کے جو وزراء آ کے بیانات دیتے ہیں وہ پولیٹیکل کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں. سر جس طرح سے آپریشن عزم استحکام ہو رہا ہے اسی طرح سے آپریشن سیاست میں بھی ہونا چاہیے. اچھا وہ کون کرے گا؟ سیاست میں بھی استحکام آ سکے. وہ کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا سر؟ اب یہ سوال تو شاید جواب مجھے بھی نہ پتا ہو. ہم انفارچونیٹلی اس وقت اس ایرا سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ عدلیہ، حکومت، اپوزیشن اور افواج پاکستان جواب نہیں پتا، سب ہی دستوں کے رحمان ہیں، سب دستوں کے رحمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جواب نہیں پتا کون کرے گا، لیکن ہونا چاہیے استحکام. اگر کوئی کرنے والا نہیں ہے تو خود کو کم سے کم دنیا نہیں آخرت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ جو بیٹھ کے صرف ان سے پوچھے نا کہ کارکردگی کیا ہے آپ کی، ہم نے جی اندر رکھا ہوا ہے ان کو. ہم مجھے تو جو ساری دہشت گردیاں باہر نکال، مجھے تو جو ڈی جی ISBR کی جو آج تقریر تھی وہ بھی حکومتوں سے گلہ ہی نظر آیا اس میں.
بہت ساری چیزیں تو گلا تھی. جو سچ ہے اس کو کب تک چھپائیں گے آپ, اور کون چھپائے گا سچ کو؟ عوام دیکھیں, اب جو چیزیں ایک حکومت کرتے اس کا رزلٹ آپ کو اگلے دن نظر آ جاتا ہے, جو کہ عوام کا اسی ٹائم ہی نظر آنا شروع ہو گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ تمام اداروں کا کام کرے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سر اگر نکمے ہو تو پھر کرنا پڑتا ہے نا ایک ادارے کو کام. وہ پھر وہ رزلٹ پھر ایسے ہم بات کر رہے تھے کہ بجلی کے جو ہے نا وہ بل دوبارہ بڑھا دیے گئے ہیں, تو ہم نے بات کی شیخ صاحب کر یہ تو نارمل سی بات ہے, کوئی بڑی بات عوام کے ساتھ روز کی ضربیں لگ رہی ہیں یہ. جی شیخ صاحب مختصر سے جواب دیجئے, آرمی چیف کا مجھے پتا وہاں پہ تھے, اس کے اوپر کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان کو تمام حل تو ایک ہی ہے مجھے جو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, ایک نکاتی ایجنڈے پہ متفق ہونا پڑے گا, چاہے اس کے لیے کسی کو اپنی سیاست چھوڑنی پڑے, کسی کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑے, پاور چھوڑنی پڑے, وہ چھوڑنی پڑے گی. ادروائز تو مستقبل قریب میں مجھے یہ جو ہارمونی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کا ٹیک؟ سر اس کے دو حل ہیں. پہلا حل یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لیں, اس بڑے کی بات مان لیں, وہ کسی بھی ادارے سے ہو, اس کو بڑا بنا کے پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام کر لیں. دوسرا جو اس کا لانگ ٹرم حل ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو میچور ہونا پڑے گا. یہ چھوڑ دیں کسی طرف دیکھنا, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کبھی جوڈیشری کی طرف, یہ چھوڑ دیں. آپس کے معاملات خود بیٹھ کے حل کریں. کوئی بات نہیں حکومت ملتی 4 سال ویٹ کر لو, کوئی بات نہیں, لیکن آپس میں پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ کریں, لڑائی کریں, جو مرضی کریں. ان کو میچور ہو جانا چاہیے, جس طرح بھارت کے اندر ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو بھی کرتی ہیں اپنے آپ بیٹھ کے کرتی ہیں, یہ نہیں کرتی کبھی جنرل کے پاس چلی جائیں, کبھی وہ عدلیہ کے پاس چلی جائیں. انہوں نے خود بیٹھ کے سالو کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اب میچور ہونا پڑے گا. خدا را پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. شیخ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, کیا اس موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ آسان لگتی ہے آپ کو؟ سر بہت مشکل ہے. میں نے کہا ہے نا, پہلا سٹیپ شارٹ ٹرم یہ لینا پڑے گا کہ کسی کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا. اس میں بھی گھر میں بھی آپ اگر والد کو اپنا بڑا نہ بنائیں اور گھر کے اندر بھی آپ خود بڑے بن جائیں تو کبھی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی چلتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو کسی آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, میں پاک فوج کہتا ہوں, ان کو جو ہے اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے اور سب کو سپیس دے کے بٹھانا چاہیے ایک ٹیبل کے اوپر, اور اس کے بعد فیوچر کی لانگ ٹرم جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے کہ سب کی حدود جو ہیں ان کا تعین کر دیا جائے. سر وہ بہت زیادہ انگیجڈ ہیں. میرا خیال ہے عدلیہ میں سے کسی کو بڑا بننا پڑے گا, وہ بڑا بن کے عدلیہ کی بات پھر شیخ صاحب مسئلہ وہی آ جاتا ہے. اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں عدلیہ خراب ہے, آپ کے خلاف آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ جج وہ کہتے ہیں ہمارے مداخلت ہے وہاں پہ, کیا کریں بتائیں. اب یہی تو مسئلہ ہے, ہمیں کسی کو بڑا ماننا پڑے گا, اور یہ اس کے بغیر آگے ملک نہیں چل سکتا. عوام کی طرف آپ حالت دیکھیں, عوام کے بجلی کے بلوں سے جان نکلی ہوئی ہے, پیٹرول کے بلوں سے مہنگائی. آپ ذرا باہر ٹماٹر لینے چلے جائیں, آپ کے ملک کے نہیں بناتا ٹماٹر. لاسٹ 2 منٹس آ گئے, میرے پاس کوسچن 2 ہیں. 2 کوسچن ہیں جی, 1 منٹ آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے. کہ ایک تو تحریک انصاف کے وہاں سے رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, ان کے مطابق ان کے جو حلف نامے تھے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کا جو ریکارڈ جمع کرانا تھا وہ پولیس لے گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگے بجلی گھر جو ہمیں لوٹ رہے ہیں, دیمک کی طرح عوام کو کاٹ رہے, تو بالکل کاٹ رہے ہیں, بالکل ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تو بول رہے ہیں, لیکن وفاقی وزراء کے منہ پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کچھ ہے نہیں بولنے کو, ان کے پاس جواب کیا ہو, کیا جواب دیں گے, کوئی حل ہی نہیں ہے, ان کے پاس سولوشن نہیں ہے. سولوشن ہوتا تو آگے بولتے ہیں نا. بہر اجاز بھی آپ بول رہے ہیں, جب وہ فیڈرل منسٹر تھے اس وقت تو نہیں بولا تھا. یہ خود جو ہے نا جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کو یہ رات پورے دن پورے رات جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ صبح جھوٹ کیسے بولنا ہے. اچھا, یہ 1-2 دن کے لیے کیسے چپ کروانا ہے. ایک طرف ڈی جی ISBR جو ہے ہارمونی کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو تحریک انصاف کے دفتر پہ چھاپا پڑا جو وفاقی حکومت نے کیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر بالکل یہ نااہلی اور نکمہ, بالکل گھٹیا ترین قسم کا یہ آپریشن کیا گیا, جس وجہ سے ان کے سیکریٹری پہ جا کے کیا نکالنا چاہتے ہیں, باقی بچہ ہی کیا ہے نکالنے کے لیے. مظہر آپ کا ٹیک پلیز. اچھا دیکھیں, میں 1 منٹ بس. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے بجلی کے بلوں اور یہ IPPs کا معاملہ ہے نا, یہ بڑا اہم معاملہ تھا, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے جس میں سارے لوگ انوالو ہیں. ایک میں نے یہ پڑھا کہیں پہ, ایک معاہدہ جو 1994 میں ہوا تھا یا کب ہوا تھا, وہ جا کے 2021 میں دوبارہ ریوائز ہوا ہے, اور 2021 میں حکومت کس کی تھی, یہ ساری باتیں آپ مندرے. 2021 میں نہیں ہوا, میں آپ کو کریکٹ کر دوں گا, 2023 میں ہوا ہے. ایک 2021 میں بھی ہوا ہے. یہ بات بھی میں نے مطلب جو ہے نا, آپ دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا
کہ اس کے اوپر اچھا اس کے اوپر ریویژن کے اوپر تو کوئی بھی منسٹر نہیں بول رہا نا. جی اس کے اوپر بولنا پڑے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا میڈیا ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو ایک آدھ سیاسی جماعت اپوزیشن والی ہے اس کو سارا کچھ میڈیا تے پائی جو میں خیال سارے بٹھانا بھی سانو ہی پائے گا. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر یہ معاملہ نہ کیا گیا نا تو آپ کی عوام جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے جی گی. شیخ صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ. یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گرفتاریاں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ پھر دوبارہ انارکی پیدا کر رہے ہیں. جہاں تک بجلی کے بلوں کی بات ہے, یہ ذرا نکال لیں گوگل کر کے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا تھا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جب 25 سال بعد معاہدہ ایکسپائر ہوگا, انہی کمپنیز کو بغیر پوچھے دوبارہ ابھی اس سال 2024 میں بھی جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جب بھی ایکسپائر ہوا ہے اس کو دوبارہ کنٹینیو کر دیا جائے گا 20 سال. تھینک یو ویری مچ جی. گروان پہ جب ہاتھ پڑنے لگتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر کوئی شوشہ چھوڑ میاں منشا کا نام لیتے سارے ڈرتے ہیں, کیا بات ہے. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, یہ جو بڑی اچھی بات کی مظہر نے, فرسٹ ٹائم کم ہو گیا, ٹاپکس اور بڑے تھے کہ یہ مہنگے بجلی گھروں کا جو پاکستان کو ٹیکہ لگ رہا ہے اربوں روپے کا پر منتھ, اور اس میں ظاہر ہے کہ سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز شامل ہیں, اس میں سارے حکمران شامل ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے فرنٹ مین ہیں, ان کے ہی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں, ان کو بجلی پروڈیوس کیے بغیر پیسے دیے جاتے ہیں, اور ان کا جو عذاب ہے وہ ہم جھیل رہے ہیں, جو کہ عوام جو ہیں وہ اتنا تنگ آ گئے کہ خودکشیوں. ابھی میرا کیمرہ مین بتا رہا تھا کہ اس کے محلے میں کسی کا 2 لاکھ روپے بل بھیج دیا اور اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. بہت سارے ایسے قصے ہیں. 25 لاکھ جی. اب یہ دیکھیں نا اتنا مشکلات میں ہے, لیکن حکومت اس کے اوپر خاموش ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.